मैं बहुत गरीब लड़की थी। हमारे पास खाने को भी पैसे ना होते थे। हमारा बाप मर चुका था और भाई कोई नहीं था। बहनों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। माँ ने कहा कि बहनों को जहेज ना दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ 4 लड़कों ने मुझे रात गुजारने के लिए 1 लाख की ऑफ़र की। मैं वहाँ चली गई। जब चारों लड़कों ने हवस पूरी कर ली तो उनका पांचवा दोस्त भी आ गया। जैसे ही कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वो सब करने पे मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूं कहें कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात इंसान को ख़त्म कर देती हैं। और मैं भी ना तमाम होने वाली ख्वाहिशात के सफ़र पर निकल पड़ी थी। मैं रात 1 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक और दूसरे लड़के ने भी मुझे नोच डाला था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से कबूल किया था। ना ही मुझे अपने लिबास का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली टीसों का। दो ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा वजूद जख्मी हो गया था। ये सोचकर मेरी रूह कांप रही थी कि मज़ीद 2 लड़के और मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने वाले आने वाले थे और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी की कोई ऐसी रात भी होगी। ये सब मैं एक भारी कीमत के एवज़ कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशात मुझे उस मकाम तक ले आई थीं जहां मैंने एक ही रात में 4 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे ये फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वो सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने ही लम्हों में मुझे काबू करके अपनी पूरी तरह हवस का निशाना बना लिया। यह पहली दफ़ा था जब मैं किसी मर्द के लम्स से आशना हुई थी। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बखेरने लगा। मेरे वजूद में बर्दाश्त की सकत ख़त्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो इतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वो पहले से भी ज़्यादा जोश से मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वो मेरे साथ दोबारा वक्त ज़रूर गुजारेगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने वजूद पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझे ज़ख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पेवस्त थे। मज़ीद 2 लड़कों ने भी 1 घंटा मुझे इस तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों ने मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं किया, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी ज़िंदगी की सियाह तरीन रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी, और जब ये तीनों लड़के ने मुझे बताया कि उनका एक चौथा दोस्त भी आ गया है, मुझ में इतनी हिम्मत बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या मज़ाहमत कर सकती। जैसे ही पांचवा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया, तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं। वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
میرا نام بشرا تھا اور میری عمر صرف 20 سال تھی۔ میں نے گریجویشن کر رکھی تھی، لیکن آج کے دور میں گریجویشن کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لوگ ماسٹرز کر کے بھی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے سڑکوں کی دھول سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا صحیح طریقے سے اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نوکری کی تلاش کے لیے نکلی۔ ہر کمپنی کے آگے نوجوانوں کی ایک بڑی سی لائن لگی ہوتی جو اپنی باری کے منتظر ہوتے۔ ایسے میں مجھ جیسی لڑکی کی نوکری کہاں ہو سکتی تھی، جس کے پاس نہ ہی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑی ڈگری۔ مگر نوکری ڈھونڈنا میرے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ ابا کے انتقال نے ہماری کمر توڑ دی تھی۔ ابا گھر میں واحد کمانے والے تھے اور ہم 3 بہنیں بن بیاہی گھر میں موجود تھی۔ میری بڑی بہن نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے کمانے کی ذمہ داری اس کے بجائے میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں تو باہر کی دنیا کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ ابا کتنے جتن کر کے ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی ابا سے اس بات پر ناراض رہتی تھی کہ وہ ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے۔ میری ناراضگی پر ابا کا چہرہ ہمیشہ اتر جاتا۔ بڑی محبت سے مجھے پکار کر کہتے ہیں، بشرا تو فکر نہ کر، ایک دن تیرے بھاگ بھی جاگ اٹھیں گے۔ لیکن مجھے وہ دن اپنی قسمت میں آتا نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر ایک رات ابا نیند میں ہی خدا کو پیارے ہو گئے، اور جب ہم پر صبح یہ بات کھلی کہ ابا ہمارے درمیان نہیں رہے، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ابا ہمارے لیے کس قدر اہم تھے۔ جب تک وہ ہمارے سروں پر موجود تھے، کم سے کم دنیا کی بری نظروں اور روٹی جیسی بنیادی ضروریات سے تو ہم محروم نہیں تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد کچھ دن بعد تک تو آس پڑوس والوں نے اور خاندان والوں نے ہماری مدد کی، لیکن آہستہ آہستہ سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کسی کا پیٹ پال سکتا ہے؟ مجبوراً مجھے ہی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ عورت کے لیے باہر کی دنیا کس قدر مشکل ہے۔ کسی کمپنی میں مجھے نوکری نہیں ملی تھی۔ ہر کمپنی کے باہر ہزار ہزار نوجوان پہلے سے ہی کھڑے ہوتے۔ میں نے اسکولوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی کہ آدھے دن سے بھی زیادہ کام کرنے کے عوض صرف 6,000 روپے مل رہے تھے، جس میں گھر کے بل ہی ادا ہو پاتے۔ اس میں بھی ہر اسکول والے مجھ سے میرا تجربہ پوچھتے ہیں۔ میرا منہ خالی رہ جاتا، اور تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہیں ملی تو میری ایک دوست کے بھائی کے ذریعے مجھے ایک پیزا ہاؤس میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ یہ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ہوا پیزا ہاؤس تھا، جہاں ہر وقت ہی مردوں کا بہت رش رہتا تھا۔ کالے رنگ کا چست سا پینٹ کوٹ میرے حوالے کر دیا گیا، جس پر پیزا ہاؤس کا نام لکھا ہوا تھا، اور مجھے اگلے دن سے ہی نوکری پر بلا لیا گیا۔ اس نوکری کے بڑے عجیب عجیب سے تقاضے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے۔ انہیں ایک ماڈرن سی لڑکی ویٹر کے نام پہ چاہیے تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے سے بال کاندھوں پر پھیلے ہوئے ہوں، اور وہ بہت سارا میک اپ کر کے ڈائننگ ہال میں کھڑی ہو۔ میں یونیفارم اپنے بیگ میں ڈال کر گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے یہ نوکری کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ ابا کی موجودگی میں تو کبھی بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی نوبت پیش نہیں آئی تھی، اور پیزا ہاؤس میں تو اتنے سارے مردوں کے درمیان اتنا تنگ سا لباس پہن کر کھڑے ہونا میرے لیے ایک نہایت ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ مگر بھوک انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ میں وہاں سے واپس گھر آئی تو میری ماں دروازے پر کھڑی پریشان مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے اماں سے کہا کہ عدت کے دنوں میں وہ دروازے تک کیوں چلی آئیں، تو اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، بجلی کے میٹر والے آئے تھے اور انہوں نے ہماری بجلی کاٹ دی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ گرمی زوروں پر تھی، اور ایسے میں بغیر بجلی کے گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ پچھلے 3 مہینے سے ہم بل ادا نہیں کر پائے تھے، اور شاید اسی لیے ہماری بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ اماں کے آنسوؤں نے میرے لیے فیصلے کو بہت آسان کر دیا تھا۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک اچھی نوکری کی جگہ مل گئی ہے، اور کل سے مجھے نوکری پر جانا ہے۔
اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم ہی میرا بازو ہو اور تمہیں ہی اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ اماں نے بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گی، لیکن مجھے ہی یہ فرض نبھانا تھا۔ اماں پوچھ رہی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے، لیکن میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے کہاں نوکری ملی ہے، اس لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ایک بڑی سی کمپنی میں ایک اچھی نوکری مل گئی ہے۔ میری نوکری کا وقت دوپہر 3 سے رات 11 بجے تک ہے، اور یہ بات میں نے بڑی مشکل سے اماں کو بتائی تھی۔ میری نوکری کا وقت جان کر اماں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی کہ یہ کون سی کمپنی ہے جہاں دوپہر 3 بجے بلایا گیا ہے۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ اماں نے مزید سوالات کرنے کی بجائے مجھے ترقی کی دعا دی، اور اگلی دوپہر 2 بجے ہی پیزا ہاؤس کے لیے میں روانہ ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری قسمت مجھے کہاں لے جانے والی ہے۔ میں نے اپنا یونیفارم پیزا ہاؤس میں آ کر تبدیل کیا۔ مینیجر نے مجھے پیزا ہاؤس کے دروازے کے قریب ہی کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے تم ہر آتے جاتے کو ادب سے ویلکم کرو گی، اور ساتھ ہی مجھے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیسے منہ اٹھا کر آ گئی ہو، جاؤ پہلے میک اپ کرو۔ مینیجر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ میرے پاس میک اپ نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک دوسری لڑکی سے اپنے میک اپ سے میری گہری سی سرخی لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے میرے چہرے پہ اپنا ہاتھ چلا رہی تھی، اور اس کے بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میرا رنگ بھی بہت صاف ہے، لیکن تھوڑے سے میک اپ کے بعد ہی میں پوری طرح نکھر گئی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، اور جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ لوگ خوبصورتی دیکھ کر ہی تو یہاں رکھتے ہیں، ورنہ کام کرنے کو تو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، میں جان گئی تھی یہ نوکری مجھے میری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوبصورتی کی وجہ سے ملی ہے۔ نوکری کا یہ پہلا دن میرے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ میں 3 بجے سے دروازے پہ کھڑی آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو ویلکم کہہ رہی تھی۔ یہاں عورتوں کی تعداد کم ہی آتی تھی، زیادہ تر مرد ہی آ رہے تھے۔ رات گئے تک میرے پیروں میں بہت زیادہ درد ہو چکا تھا، اور ابھی مجھے واپس بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے گھر بھی پہنچنا تھا۔ 12-1 کے قریب میں گھر پہنچی تھی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور فوراً ہی بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ابا میرے سب سے زیادہ نخرے اٹھایا کرتے تھے، پھر بھی میں ہمیشہ سے ان سے کسی نہ کسی طرح بات پر روٹھ جاتی تھی۔ پیروں کی تکلیف سے تڑپتے تڑپتے کب مجھے نیند لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن میں دوپہر کے 2 بجے گھر سے نکل گئی۔ آج مجھے دروازے کے پاس کھڑا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ایک آرڈر لینے کا کام دیا گیا تھا۔ یہ کام مجھے تھوڑا سا آسان لگا کیونکہ کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میں جس کے پاس بھی آرڈر لینے کے لیے جاتی، ان میں سے اکثر مرد مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے اور مسکراتے، بدلے میں مجھے بھی مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا پڑتا کیونکہ یہ میری نوکری کا تقاضا تھا۔ جان بوجھ کر آرڈر دینے میں کافی وقت لگاتے، اور کبھی کبھی تو آرڈر دیتے وقت اس قدر قریب آ جاتے کہ میرا سانس رکنے لگتا۔ یہ پیزا ہاؤس مجھ جیسی ویٹرس کی وجہ سے چل رہا تھا۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں آنے والے زیادہ تر مرد ویٹرس کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے یہاں نوکری کرتے کرتے مہینہ ہو گیا تھا۔ اس ایک مہینے میں کافی کچھ ایسا ہوا جو میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ مردوں کی عجیب عجیب نگاہیں، آرڈر دینے کے بہانے قریب آنا، اور معنی خیز جملوں کا تبادلہ۔ لیکن اس نوکری کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ تنخواہ سے ہٹ کر اس ایک مہینے میں ٹپ کے کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے انہی پیسوں سے بجلی کا بل ادا کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں پیزا ہاؤس کے ماحول کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ 4 لڑکے روز ہی شام کے وقت پیزا ہاؤس آ جاتے اور سب سے آخر والی ٹیبل پر بیٹھ جاتے۔ وہ ٹیبل میرے حصے میں تھی اور روزانہ میں ہی ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ چاروں ہی 24-25 سال کے نوجوان تھے جو مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ آج بھی میں ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے گئی
تو ان میں سے ایک پوچھنے لگا، تم یہاں بہت مجبوری میں نوکری کرتی ہو نا؟ میں نے ہاں کہہ دیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا کارڈ نکال کر میرے آگے رکھا اور کہنے لگا، تم بہت ہی شریف لڑکی لگتی ہو، اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت پڑے تو یاد کر لینا۔ بنا سوچے سمجھے ہی میں نے وہ کارڈ اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا تو وہ مسکرا اٹھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، روز ہی میں ان کا آرڈر لینے جاتی ہوں اور ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیتا۔ روزانہ ہونے والی اس ملاقات کی وجہ سے ہمارے درمیان تھوڑی سی بے تکلفی سی آ گئی تھی۔ دوسرا مہینہ بھی ایک پلک جھپکتے گزر گیا۔ پھر اماں نے ایک دن مجھے بتایا کہ بڑی بہن کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ ابھی تو میں نے گھر کا خرچہ ہی اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا، شادی کی ذمہ داری کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں کہنے لگی، تو اپنی کمپنی میں سے لون لے لے، کتنی تو بڑی کمپنی ہے، ₹1,00,000 لون مل گیا تو تیری بہن کی اچھے سے شادی ہو جائے گی۔ میری بڑی بہن بھی 24 سال کی ہو رہی تھی اور اماں کی اس کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ میری بڑی بہن 24 سال کی ہو رہی تھی اور اماں اس کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں تو پیزا ہاؤس پر معمولی سی نوکری کر رہی تھی، ₹1,00,000 مجھے کہاں سے ملتے؟ اماں نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے ان کو کسی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن اماں کی آنکھوں میں مجھے چمکتی ہوئی امید صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اماں کو یقین تھا کہ مجھے کمپنی سے لون مل جائے گا، اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے جھوٹ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے۔ اگلے دن میں نوکری پر بھی اب سارا وقت پریشان رہی، اور یہ بات میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکی نے نوٹ کر لی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے بشریٰ، آج تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ بڑی بہن کی شادی ہے اور میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، تو اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سادگی سے رخصتی کر دو۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اتنا مسئلہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر آ کر میں نے اماں کو یہی مشورہ دیا کہ وہ سادگی سے بہن کی رخصتی کر دیں، لیکن میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ہر کسی کو ہمارے مسائل کا علم نہیں ہے۔ لڑکے والوں نے پہلے ہی جہیز کے نام پر ایک لمبی لسٹ تھما دی ہے، اور اگر میں نے خالی ہاتھ تیری بہن کو رخصت کر دیا تو اس کے سسرال والے ساری زندگی اسے باتیں سناتے رہیں گے۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ایسی جگہ باجی کی شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میری بات سن کر اماں ناراض ہو گئیں اور کہنے لگیں، اللہ اللہ کر کے تیری بہن کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آیا ہے اور تو اس میں بھی نقص نکال رہی ہے۔ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے تیری منت نہ کرنی پڑتی، وہ خود ہی اپنی بیٹی کے لیے کیسے بھی کر کے رقم جمع کر لیتا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور ان کی بات نے میرا دل بھی دکھا دیا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ اگر ابا زندہ ہوتے تو وہ کسی بھی طرح پیسے جمع کر لیتے۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنے سارے پیسے مجھے کہاں سے ملیں گے۔ باپ کا سایہ واقعی اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اولاد کو زندگی کے ساتھ سکھ دیتا ہے، اور میرے لیے اپنے باپ کی جگہ لینا بہت مشکل تھا۔ دن یوں ہی پریشانی کے عالم میں گزر رہے تھے۔ میں نے پیزا ہاؤس کے مینیجر سے پیسوں کی بات کی تھی، لیکن میری بات سن کر جن نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا، میں خود ہی زمین میں گڑ گئی۔ لڑکے اب بھی روزانہ پیزا ہاؤس آتے تھے اور میں ان کا آرڈر لینے گئی تو ان میں سے ایک نے کہا، کیا بات ہے، آج تو آپ کا چہرہ بالکل ہی اترا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بار بار اصرار کرنے لگا کہ میں اسے اپنی پریشانی بتاؤں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے اپنا مسئلہ بتا دیا، کیونکہ مجھے بھی کسی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جس کے آگے میں کھل کر اپنا درد بیان کر سکوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگا کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اس قدر پریشان ہیں؟ آپ کو اپنا کارڈ اسی لیے تو دیا تھا کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ ہمیں یاد کر لیں۔ میں حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ 4 اجنبی لڑکے مجھے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن ان چاروں نے فوراً ہی مجھے ₹1,00,000 کی پیشکش کر دی تھی۔
میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے 1 لاکھ روپے دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مجھے بھی ان کے لیے کچھ کام آنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک گئی۔ ان لڑکوں کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ یہ بات سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ میں نے فوراً ہی گھبرا کر کہا کہ میں ایک شریف گھر سے تعلق رکھتی ہوں اور میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس کے کہنے لگے کہ ہم نے صرف پیشکش کی ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن آج کے دور میں 1 لاکھ روپے آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بات تو ان کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں اپنی عزت گروی رکھ کر 1 لاکھ روپے حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ میں حالات سے پوری طرح تھک چکی تھی، اور ایسی تھکی ہاری جب لوٹ کر گھر آئی تو میری اماں اور بہنیں میری منتظر تھیں۔ اماں نے بتایا کہ باجی کے سسرال والے 1 مہینے بعد ہی شادی کی بات کر رہے ہیں۔ اماں نے بتایا کہ باجی کے سسرال والے 1 مہینے بعد ہی شادی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ باجی کے ساتھ ساتھ چھوٹی کی بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک خرچے میں 2 شادیاں ہو جائیں گی۔ چھوٹی کے رشتے کا سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی تھی، وہیں 1 مہینے کا وقت سن کر میری جان نکل گئی۔ پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا، اور اماں مجھ پر امید باندھے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی باجی کے چہرے پر ڈالی، جہاں بہت عرصے کے بعد مجھے خوشی کی رمق نظر آ رہی تھی۔ میں باجی کے سسرال والوں سے ملی تھی۔ وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے، لیکن آج کے دور میں سادگی اور بغیر جہیز کے کون دلہن رخصت کرواتا ہے؟ وہ بھی اسی معاشرے کے افراد تھے۔ میں اپنی بہنوں کی خوشی کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ شادی کی تاریخ پکی کر دیں، میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میری بات سن کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ خوشی میری ذات کی بربادی کے بدلے انہیں حاصل ہونے والی ہے۔ اگلے دن میں نے ان چاروں لڑکوں سے حامی بھر لی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، ہم جانتے تھے کہ آپ ضرور مان جائیں گی۔ ان چاروں نے ایک رات کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ سال کے اختتام کی وجہ سے کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے، مجھے ایک رات کمپنی میں ہی گزارنی ہوگی۔ کمپنی نے میرا لون منظور کر لیا ہے، اس لیے میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ لون پاس ہونے کی بات سن کر اماں اس قدر خوش ہو گئیں کہ انہوں نے مجھے رات رکنے کی اجازت بھی دے دی، اور میں پیزا ہاؤس سے چھٹی لینے کے بعد ان چاروں لڑکوں کے ساتھ چلی گئی۔ ان چاروں نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا، اور جب 5واں لڑکا اندر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ پورا بستر خون میں بھرا ہوا تھا اور میں اپنی زندگی کی شاید آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر چھوٹے سے ہسپتال میں لے آیا، جہاں شاید اس کا کوئی جاننے والا ہی ڈاکٹر تھا۔ کئی گھنٹے ICU میں رہنے کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی تھی، لیکن میرا زخم وجود میری بربادی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ لڑکا ان چاروں کا ہی دوست تھا، لیکن اس کے اندر انسانیت ابھی باقی تھی۔ اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا، ورنہ شاید میں اسی بستر پر دم توڑ جاتی۔ میں نے اماں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میری کمپنی سے چھٹی نہیں ہوئی ہے۔ اس لڑکے نے ہسپتال کا سارا خرچہ خود اٹھایا اور اس کے دوستوں سے 1 لاکھ روپے لے کر مجھے دیے تھے۔ وہ چاروں بہت امیر کاروباری لوگوں کے بیٹے تھے، جو چاہتے تو بغیر مجھے برباد کیے بھی میری مدد کر سکتے تھے۔ میرے ٹھیک ہونے پر مجھے ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی اور رقم بھی میرے ہاتھ آ گئی تھی، لیکن اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے اپنی فیکٹری میں نوکری کی آفر کر دی تھی اور یقین دلایا تھا کہ میں وہاں عزت سے نوکری کر سکتی ہوں۔ آج میری دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور میں اس لڑکے کی فیکٹری میں نوکری کر رہی ہوں۔ ایک بات میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ آج کے اس دور میں بغیر غرض کے مدد کرنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیشہ نوکری کرنے والی لڑکیوں کو عزت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ وہ بہت ہی مجبوری کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، چاہے پھر وہ تنگ لباس پہن کر کسی پیزا ہاؤس کے دروازے پہ ہی کیوں نہ کھڑی ہوں۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔